This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सोइम सबक नंबर 19 जिसका उन्वान है दिल दिल पाकिस्तान, इसको पढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे और इस सबक को तफसील के साथ हम समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सबक के हासिलात ताल्लुम के बारे में हम देखेंगे कि इस सबक के SLOs यानी कि हासिलात ताल्लुम जो है वो क्या है। सबसे पहले एक जुमले में एक से ज़्यादा हदाया सुनकर इस पर अमल करके दिखा सकें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का तारुफ़ करवा सकें, नज़म को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, तहरीर में अददी तरतीब का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, किसी मौजू पर ख़ुद से कम 10 जुमले लिख सकें, जुमलों में ज़माना माजी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से उसको तब्दील कर सकें, वाहिद और जमा का फ़र्क और जुमलों में उसका इस्तेमाल। अब ये तमाम जो है हासिलात ताल्लुम जो हैं, इस सबक के आखिर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन चीज़ों के बारे में आप जान सकेंगे। अब सबसे पहले अब ये सबक क्या है? ये सबक दिल दिल पाकिस्तान, ये बड़ा ही प्यारा मौजू है, बड़ा ही अहम मौजू है। किसके बारे में है? हमारे वतन पाकिस्तान के बारे में। ये सबक पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती वसाइल, पाकिस्तान के सूबों की सकाफ़त और अहम शहरों की खसूसियात का जामिया तारुफ़ जो है, सैर जो है, आगाही इस सबक के अंदर मौजूद है। ये सबक में अब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से सूबे हैं, उन सूबों की वजह शोहरत यानी कि वो वहाँ पर क्या चीज़ मशहूर है, क्यों वो सूबे मशहूर हैं, उन सूबों के नाम क्या है, वहाँ पे लोगों का रहन सहन क्या है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे आबो हवा कैसी है, वहाँ पे लोगों को ज़रिया माश क्या है। आज हम प्यारे तुलबा, आज हम पाकिस्तान की सैर करेंगे, यानी कि हम आज पाकिस्तान की सैर करेंगे, हम पाकिस्तान को घूमेंगे, हम पाकिस्तान को देखेंगे। किसकी सूरत में? इस सबक को पढ़ने की सूरत, यानी कि इस सबक को पढ़ेंगे और हम पाकिस्तान की सैर करेंगे। अब इस सबक में सबसे पहले हम इस सबक का मकसद जो है, आपके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत, फ़ख्र और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करना है। यानी कि हम पाकिस्तान में इस सबक में सबसे पहले जो चीज़ हमें बताई गई है वो है आज़ादी, कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे हमें दिल से चाहना चाहिए और इस मुल्क की हमें खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तानी झंडा जिसमें 2 रंग हैं, सफ़ेद और सब्ज़, और पाकिस्तान झंडे में एक खूबसूरत चांद सितारा भी है। पाकिस्तानी परचम में, झंडे में जो सब्ज़ रंग है वो इस्लाम और मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। सफ़ेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियती जो लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करता है और ये रंग अमन की अलामत है। पाकिस्तानी परचम में चांद सितारा तरक्की और रोशनी की अलामत है। जो ये प्यारा परचम, पाकिस्तानी परचम हमें बहुत प्यारा है। क्या बच्चों आपको पता है कि पाकिस्तान का जो परचम है इसका नमूना किसने बनाया था? पाकिस्तान का जो परचम है इसका नमूना अमीरुद्दीन जो थे उन्होंने बनाया था। अब पाकिस्तान, बानिए पाकिस्तान कौन है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी खिदमात, जिनकी जद्दोजहद मुसलमानों को इकट्ठा करना और उनकी जद्दोजहद के बदौलत ही पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। अब पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और हर सूबे की ख़ास बात क्या है? पाकिस्तान के सूबों की बात करें, पंजाब, उसके बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। अब इसके अलावा
کشمیر اور گلگل بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ اب اس سبق میں ہم پاکستان کے صوبوں پر بات کرتے ہیں، پاکستان کی سیر کرتے ہیں۔ تو آئیے بچوں اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلند آواز کے ساتھ اس سبق کو پڑھوں گا۔ آپ نے اپنی کتاب پر لفظ کو دیکھنا ہے، کیونکہ لفظ کی درست ادائیگی، اس لفظ کی پہچان اور اس کا مطلب آپ کو اس سبق کی جو مکمل معلومات ہے اس تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو سب سے پہلے بل کھاتے دریا، سرسبز میدان، بلند پہاڑ اور گھنے جنگل، کتنی خوبصورت ہے یہ سرزمین، اے پاک سرزمین، یعنی کہ پاک سرزمین یعنی کہ پاکستان۔ اب اس میں ہمارے ملک پاکستان کی خوبصورت قدرتی چیزیں ہیں، جیسے بل کھاتے دریا لہروں کی طرح مڑتے بہتے ہیں۔ اب پاکستان کی خوبصورتی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دریا، نہریں، ہرے بھرے کھیت، اونچے اونچے پہاڑ، گھنے جنگلات، یہ سب چیزیں پاکستان کی خوبصورتی ہے اور یہ قدرتی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی جو پہلی سبق کی لائن ہے یہ پاکستان کی خوبصورتی بیان کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں دریا ہے، ایک شہر سے گزرتا ہے، دوسرے شہر سے گزرتا ہے، کبھی دائیں طرف جاتا ہے، کہیں بائیں طرف دریا کا رخ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس سبق میں پاکستان میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر چیزیں جو بنائی ہیں، جیسے دیکھیں کہیں پہ ریت ہے جس کو صحرا کہتے ہیں، کہیں پہ پہاڑ ہے جس کو پہاڑی علاقہ کہتے ہیں، کہیں پہ سرسبز میدان ہے، کہیں پہ جنگل ہے، جنگل یعنی کہ جہاں بہت سارے درخت لگے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے، یعنی کہ پاکستان میں کہیں پہ پہاڑ ہے، کہیں پہ دریا ہے، کہیں پہ ریت ہے، کہیں پہ زرخیز مٹی ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان، اسی لیے ہم اپنی سرزمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں، یعنی کہ ایک اچھی اور اللہ کی دی ہوئی زمین، یہ ہماری محبوب زمین کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ اب پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ اب پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان اس کا حصہ ہے۔ اس کا ہلالی پرچم بہت پیارا ہے، بھلا لگتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے اس لائن میں، اس پیراگراف میں آپ کو سب سے پہلے پاکستان کب مارز وجود میں آیا؟ پاکستان کے 4 بڑے صوبے ہیں، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ اب اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان بھی پاکستان کے خوبصورت علاقے ہیں۔ اب مختصراً ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پنجاب۔ اب پنجاب جو ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ ہے۔ اب جس کا دارالحکومت وہ ہوتا ہے جو حکومت کا مرکزی شہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر وفاقی طرز حکومت ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو طرز حکومت، یعنی کہ حکومت کا جس طرز کی حکومت ہے اس کو وفاقی طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اسی طرح ہر صوبے کا بھی ایک صوبائی دارالحکومت ہے۔ تو صوبہ پنجاب کا دارالحکومت کون سا ہے؟ لاہور۔ سندھ کا دارالحکومت ہے کراچی۔ بلوچستان کا دارالحکومت ہے کوئٹہ، اور خیبر پختونخوا کا جو دارالحکومت ہے وہ ہے پشاور۔ اب اس میں مختصراً ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کی سیر اب ہم کریں گے۔ تو اب ہم آج آپ کو پاکستان کی سیر کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس صوبے کی سیر کریں گے وہ صوبہ ہے ہمارے پاس پنجاب۔ دل پاکستان، جی ہاں پاکستان ہمارا دل ہے، لیکن پاکستان کا دل لاہور ہے۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے، جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لاہور کو کالجوں اور باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم یہاں پر بات کریں گے، اس کو تفصیل سے اس پیراگراف کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ پنجاب، صوبہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے۔ اب صوبہ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے
اور صوبہ پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے یعنی کہ لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے. یہاں اردو اور پنجابی زبانیں عام طور پر بولی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا، ہم اردو بھی بولتے ہیں اور پنجابی بھی بولتے ہیں، اور ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ پنجاب کے اندر. تو پنجاب کا دارالحکومت کیا ہے؟ لاہور. اب اس میں پاکستان مشہور دیکھیں جیسا کہ لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، بہاول نگر، بہاولپور، یہ سارے کس صوبے کے شہر ہیں؟ پنجاب کے. اب پنجاب کے اندر پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں، دریائے سندھ، دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے ستلج، یہ وہ دریا ہیں جو پنجاب میں سے گزرتے ہیں. اسی طرح ہم بات کریں گے اب یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا زیادہ ذریعہ معاش جو ہے وہ ذریعہ معاش آمدنی کمانے کا ذریعہ، جیسے آپ کے ابو کسان ہیں، کسی کے ابو ٹیچر ہیں، تو ذریعہ معاش پیشہ وہ زیادہ تر لوگوں کا کیا ہے؟ زراعت ہے. اب پنجاب کے اندر میدانی علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے بھی ہیں اور ریگستان بھی ہے، ڈیزرٹ جس کو صحرا بولتے ہیں، جو بہاولپور چولستان جس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح تھل کے علاقے ہیں لیا کی طرف، وہ بھی جو ہے ریتلے علاقے ہیں. پنجاب کے اندر مری کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جیسے ڈیرہ غازی خان سے آگے کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، اسی طرح مری کے اندر بھی پہاڑی سلسلہ موجود ہے. تو یہ بھی پنجاب کا حصہ ہے. اب اس میں پنجاب کا دارالحکومت کیا ہے؟ لاہور. لاہور کو کیونکہ لاہور میں بہت سارے کالج ہیں، لاہور کے اندر جو ہے وہ کالج بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے، اسی طرح ایم اے کالج لاہور ہے. لاہور میں کالج بہت زیادہ ہیں اور باغ بہت زیادہ ہیں، جیسے شالامار باغ ہے اور بہت سارے باغ ہیں. تو ان کو لاہور کو کالجوں اور باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اب ہم چلیں گے اگلے صوبے میں، تو اب ہم سیر کریں گے اگلے صوبے کی. سمندر کسی بھی ملک کی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اب پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کراچی میں ہے. کراچی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا شہر ہے. کراچی صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے. صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے. اب ہم بات کریں گے سندھ کی. اب صوبہ سندھ پاکستان کا دوسرا صوبہ جس کی اب ہم سیر کر رہے ہیں. اب جیسا کہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اسی طرح سندھ کا دارالحکومت جو ہے وہ کیا ہے؟ کراچی ہے. اب یہاں پر صوبہ سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے اور تاریخی لحاظ سے نہایت اہم صوبہ ہے. یہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے. اچھا اب اس کا ساحل بحیرہ عرب سے ملا ہوا ہے. اب بحیرہ عرب کس کو کہتے ہیں؟ اب بحیرہ عرب سمندر کا نام ہے. اب کراچی کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حصہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب جیسا کہ شروع میں یہاں پہ ہم نے بات کی، سمندر کسی بھی ملک کی تجارت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں بندرگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جو سامان دوسرے ملکوں سے بھیجا جاتا ہے یا دوسرے ملکوں سے سامان آتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ٹرکوں کے اوپر سامان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن جب ہم کوئی چیز دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں جہاں پر آپ کا سڑک کے ذریعے رابطہ نہ ہو، تو وہاں پر پھر چیزیں بحری جہاز سے مراد کہ جو ایسے جہاز جو پانی کے اوپر چلتے ہیں ان کو بحری جہاز کہا جاتا ہے، ان کے اوپر سامان رکھ کے ایک سے دوسرے ملک لایا جاتا ہے. اور جہاں پر وہ سامان آ کے اترتا ہے، جہاز کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بس اڈا ہے جہاں پہ جو جیسے ہوائی جہاز ایئرپورٹ ہوتا ہے، اسی طرح اس کو بھی بندرگاہ کہا جاتا ہے. اب پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کہاں پہ ہے؟ کراچی شہر میں ہے. اب پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا نام کیا ہے؟ کراچی، جو سندھ کا دارالحکومت ہے. کس کا؟ سندھ کا. اب یہاں پر لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ ان کی زبان سندھی ہے، سندھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہاں پر بھی چاول، گندم، کپاس اور گنا یہاں کی مشہور فصلیں ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا، اب سندھ کے مشہور شہر کون سے ہیں، بڑے شہر کون سے ہیں؟ وہاں پہ کچھ لوگ سندھی بھی بولتے ہیں اور اردو بھی بولتے ہیں۔ یہاں کے مشہور شہر کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ ہے۔ یہ مشہور شہر ہیں کس کے؟ صوبہ سندھ کے۔ اچھا، اب صوبہ سندھ جو ہے اس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے، جو تجارتی صنعتی مرکز ہے۔ تجارت یعنی کہ ایک لین دین چیزوں کا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بندرگاہ ہے، باہر سے سامان وہیں پہ آتا ہے اور وہیں سے پاکستان کے دوسرے حصوں میں جاتا ہے۔ صنعت جو فیکٹریاں ہیں وہاں پہ مختلف ملیں لگی ہوئی ہیں جس میں چیزیں بنتی ہیں۔ بڑا شہر ہے، وہاں پہ بڑی صنعتی زون ہے، بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے صوبے پہ چلتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا صوبہ ہے جس کی اب ہم سیر کریں گے وہ ہے خیبر پختونخوا۔ تو چاند میری زمین، اگلے پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ چاند میری زمین، پھول میرا وطن۔ یوں تو پورا پاکستان پھولوں کی طرح مہکتا ہے، لیکن پھولوں کا شہر پشاور کو کہا جاتا ہے۔ پشاور صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ خیبر پختونخوا رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ جان شیر خان، جہانگیر خان اور حمزہ خان نے اسکواش کے میدان میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام خوب روشن کیا۔ ان کا تعلق بھی اسی صوبے سے تھا یا ہے۔ اچھا، اب ہمارا جو جس صوبے میں ہم آگے ہیں وہ صوبہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔ یہ ہم تیسرے صوبے کی بات کر رہے ہیں۔ اب جیسا کہ پچھلے صوبوں میں پنجاب کا دارالحکومت لاہور تھا، کراچی سندھ کا دارالحکومت تھا، اور کراچی جو ہے وہ بندرگاہ کے لحاظ سے مشہور تھا اور لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، اسی طرح خیبر پختونخوا کا جو صوبائی دارالحکومت ہے وہ پشاور ہے اور اس کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اب خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک خوبصورت صوبہ ہے جو قدرتی مناظر سے بھرپور طریقے سے وہاں پر قدرتی مناظر ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر پشتو بولتے ہیں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے، یعنی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں مہمان نواز ہیں اور ان کی زبان جیسے ہم پنجابی اور سندھ میں سندھی، اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پشتو بولتے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان جو ہے وہ پشتو ہے۔ اب یہاں کے مشہور شہر کون سے ہیں؟ اب پشاور صوبائی دارالحکومت ہے، ایبٹ آباد، مردان، سوات، چترال، یہ کیا ہے؟ یہاں کے مشہور جو ہیں وہ شہر ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اس کی خاص بات، یہاں پر پہاڑی علاقے ہیں، خوبصورت جھیلیں ہیں جہاں پر سیاح یعنی کہ سیر کرنے والے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور سیر کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم سیر کر رہے ہیں تو اگر ہم خیبر پختونخوا جائیں تو وہاں پہ وادی سوات، وادی کلام، درہ خیبر، باب خیبر جو ہے یہ مشہور جگہ ہیں جہاں پہ ہم جس کی ہم سیر کرتے ہیں یا سیر کریں گے۔ اچھا، اب ہم چلیں گے، اب جس طرح کراچی جو ہے اس کی ہم نے بات کی کہ وہاں پہ سمندر اور بندرگاہ موجود ہے، اسی طرح ایک خیبر پختونخوا، جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان پنجاب کا کچھ حصہ جو ہے اس کی سرحد جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ملتی ہے، اسی طرح افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو لائن ہے، جو سرحد ہے وہ یہاں پہ ملتی ہے، اس لیے صوبہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے اگلے صوبے کی سیر کرنے کے لیے، اور اگلا صوبہ جس کی ہم بچوں سیر کریں گے وہ صوبہ کس کے لیے مشہور ہے؟ پھلوں کے لیے، یعنی کہ جو ہمارے کھانے والے پھل ہیں، جو انگور، سیب جہاں سے آتے ہیں، تو ضرور آپ کو وہ صوبہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اس صوبے کا نام کیا ہے؟ صوبہ بلوچستان۔ اب دیکھیں اس میں پاکستانی پھل اپنی ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پھلوں کا شہر کوئٹہ کو کہا جاتا ہے۔ کوئٹہ کا دارالحکومت، بلوچستان کا دارالحکومت کیا ہوگا جی؟ کوئٹہ۔ اب ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جیسے پنجاب لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے بڑا ہے، اسی طرح صوبہ جو ہے بلوچستان یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا صوبہ ہے۔ اس کا مشہور سیاحتی مقام زیارت ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔
اب دیکھیں پاکستان میں بڑے مزیدار پھل اگتے ہیں جیسے سیب، انگور، آڑو، انار وغیرہ. ان کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ دنیا بھر میں مشہور ہے. اب کوئٹہ کو پھلوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ اور مزیدار پھل اگتے ہیں. کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے اور بلوچستان کا ایک مشہور سیر کرنے کی جگہ ہے جسے زیارت کہتے ہیں. اب اس زیارت کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے. اب بلوچستان کے بعد ہم چلیں گے خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے بعد اب ہم سیر کریں گے آزاد کشمیر کی. اب کتاب پہ ہم دیکھیں گے تیری وادی وادی گھوموں، تیرا کونا کونا چوموں. خوبصورت وادیوں، بلند پہاڑوں، جھیلوں اور بہتے چشموں کی یہ سرزمین آزاد کشمیر کہلاتی ہے. اب دیکھیں یعنی کہ پاکستان، ہم اپنے ملک کے ہر خوبصورت حصے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک آزاد کشمیر ایک خوبصورت علاقہ ہے جہاں پہ سرسبز وادیاں بھی ہیں، اونچے پہاڑ بھی ہیں، جھیلیں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں. اب دیکھیں خوبصورت جھیلیں، پانی کی قدرتی جگہ، چشمے جو زمین سے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. سرسبز وادیاں یعنی کہ وہاں پہ آپ کو دور دور تک سرسبز درخت، پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، وہ سرسبز آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس کا جو دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا وہ مظفر آباد ہے. اب یہ علاقہ یہاں پہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ 1947 میں سخت جدوجہد کے بعد پاکستان کا حصہ بنا تھا، لیکن افسوس کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی ہٹ درمی اور ناجائز قبضے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ ابھی بھی، جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہ انڈیا کے قبضے میں ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے مقبوضہ کشمیر کو بھی آزادی دے اور وہ پاکستان کا حصہ بنے. اب آزاد کشمیر میں خوبصورت پہاڑ بھی ہیں، خوبصورت وہاں پہ جھیلیں بھی ہیں، اور اس ہماری جو بہت سارے غیر ملکی سیاح، یعنی کہ جیسا کہ آپ سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ پاکستانی ہیں تو آپ ملکی سیاح ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک سے بھی لوگ سیر کرنے کے لیے غیر ملکی سیاح بھی کہاں آتے ہیں؟ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جیسے آزاد کشمیر کے علاقے ہیں مظفر آباد، میرپور، راولہ کوٹ، اور یہ جو ہے یہاں پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پر اس آزاد کشمیر میں اردو، پنجابی، کشمیری اور پہاڑی زبان بولی جاتی ہے. تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ لوگ ملنسار ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور اسی طرح اس کے مشہور جو ہے فصلیں ہیں وہ سیب، اخروٹ اور اس طرح کی مختلف اور سبزیاں بھی ہیں جو مشہور ہیں. اچھا، یہاں کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کا موسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر. اس کے بعد ہم چلیں گے جو ہمارے آج کے سبق کا سیر کرنے کی آخری جگہ ہے، وہ ہے گلگت بلتستان. اچھا، اب ہم کتاب کی طرف آئیں گے، اور پولو کو کھیلوں کا بادشاہ کہتے ہیں. پولو پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے. دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ اسی خطے میں واقع ہے. یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں. دنیا بھر سے سیاح اس میلے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. اب یہاں پر ہم بات کریں گے پولو. پولو کیا ہے؟ جیسے کہ کرکٹ، ہاکی ایک کھیل ہے، اسی طرح پولو بھی ایک کھیل ہے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے. اس کو کھیلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں. پولو پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں کھیلا جاتا ہے. اب دنیا کا سب سے بلند، کیونکہ یہ پہاڑوں یہاں پہ پہاڑ بہت زیادہ ہے، تو پہاڑوں کے اوپر دنیا کا بلند پولو گراؤنڈ بھی اسی خطے میں واقع ہے، جہاں پہ ہر سال ایک ثقافتی کٹ ہوتا ہے. لوگ جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو شندور میلہ کہا جاتا ہے. دنیا بھر سے سیر کرنے والے سیاح اس میلے میں شرکت کے لیے آتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور پاکستان آخر میں
میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے پاکستان کی خوبصورتی کو سمیٹتے ہوئے کہ پاکستان ایک ایسا خوبصورت ملک ہے، جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت جفاکش، ملنسار ہیں، وہ آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو اس سبق کا پڑھنے کا بنیادی مقصد پاکستان کا تعارف، پاکستان کی سیر، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کے لوگوں کا رہن سہن، پاکستان کے مختلف حصے، صوبے، ان کے دارالحکومت اور وہاں کی مشہور فصلیں، وہاں پر مشہور سیاحتی مقام تھا جو ہم جان چکے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں کچھ ایسے نئے الفاظ ڈسکس کریں گے، اس پر بات کریں گے جو آپ کے لیے نئے ہیں اور ان کے معنی جو ہیں وہ جانیں گے۔ سب سے پہلے پل، وہ راستہ جو پانی کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ دریا، بڑی ندی کو کہتے ہیں۔ میدان، کھلی جگہ۔ پہاڑ، اونچی زمین۔ جھیل، پانی کی بڑی قدرتی جگہ۔ سرزمین، ملک یا زمین۔ وجود، قائم ہونا۔ صوبہ، ملک کا بڑا انتظامی حصہ۔ دارالحکومت، حکومت کا مرکزی شہر، جیسے لاہور کا دارالحکومت پنجاب کا لاہور ہے۔ تجارت، خرید و فروخت چیزوں کی۔ بندرگاہ، جہاں پر بحری جہاز آ کے رکتے ہیں۔ اسی طرح وادی، پہاڑوں کے بیچ کی زمین۔ چشمہ، زمین سے نکلنے والا پانی۔ اسی طرح قبضہ، زبردستی کنٹرول میں لینا۔ میلہ، خوشی کا اجتماع۔ نعمت، اللہ کی دی ہوئی بھلائی۔ اچھا جی، اب ہم چلیں گے اس سبق کی مشق کی طرف۔ اچھا، اس میں ہم سرگرمی کی مشق سے پہلے ہم سرگرمی دیکھیں گے کہ اب ہم اپنے بچوں کو ایک نقشہ دیں گے پاکستان کا کتاب میں سے۔ اب بچوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے اس نقشے کو دیکھ کر صوبے کو مختلف رنگوں سے رنگنا ہے آپ نے، اور ہر صوبے کا نام لکھنا ہے۔ اچھا، اب ہم چلیں گے مشق کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلے نئے الفاظ اور ان کے کچھ معنی جو ہم پہلے جیسے کہ ڈسکس کر چکے ہیں، معنی جو ہیں وہ اسی طرح یہاں پہ کچھ اور الفاظ ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ جاننا ضروری ہیں، جیسے صدا، ہمیشہ۔ حسین، خوبصورت۔ ملنسار، خشک اخلاق۔ بندرگاہ، سمندر کے کنارے جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ پرچم، جھنڈا۔ خطہ، ملک کا حصہ۔ جفاکش، محنتی۔ اسی طرح آپ نے کیا سمجھا؟ درست سبق کے مطابق، اب سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب درست سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ نامکمل جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں ہم نے سبق جو پڑھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مکمل کرنا ہے، نامکمل جملوں کو۔ پہلا جملہ، لاہور کو کالجوں اور ڈیش کا شہر کہا جاتا ہے، تو اس کا درست جواب یہ ہوگا کہ لاہور کو کالجوں اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ، صوبہ سندھ کا دارالحکومت ڈیش ہے۔ صوبہ سندھ کا دارالحکومت کیا ہے؟ کراچی ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ہم آگے چلیں گے۔ آگے ہے تیسرا جملہ، گلگل بلتستان کا مشہور کھیل ڈیش ہے، تو وہاں کا مشہور کھیل پولو ہے۔ پولو جو گھوڑوں پہ بیٹھ کے کھیل کھیلا جاتا ہے، جیسا کہ کرکٹ، ہاکی، باقی دوسرے کھیل ہیں۔ پاکستان کے لوگ بہت جفاکش اور ڈیش ہیں، محنتی۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے پاکستان کے لوگ بہت جفاکش اور محنتی ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن ڈیش میں گزارے۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم جو تھے انہوں نے بلوچستان کا ایک علاقہ ہے زیارت، جہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ زندگی کے آخری دن گزارے، تو یہاں پر پھر ہم کیا لکھیں گے؟ زیارت لکھیں گے۔ اب سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو آپ کو سوال دیا گیا ہے، اس سوالوں کو آپ نے سبق کے مطابق درست جواب پہ ٹک کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو سوال آپشن دی ایم سی کیوز ہیں، 3 ہر جو ہے وہ نامکمل جملے کے ساتھ 3 آپشنز آپ کو دی گئی ہیں، آپ نے اس میں سے ایک کو ٹک کرنا ہے۔ پھولوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ پھولوں کی وادی کس کو کہا جاتا ہے؟
لاہور کو، کراچی کو یا پشاور کو، تو ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ جیسا کہ پشاور جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا دارالحکومت ہے، اس کو پھولوں کی وادی یعنی کہ پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، تو یہاں پہ ہم کراچی پہ ٹک کریں گے۔ پھلوں کا شہر دارالحکومت کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت کیا ہے؟ مظفر آباد۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ یہاں پہ اب بچوں ضرور یاد رکھیے گا عزیز طلبہ کہ ہم نے رقبے کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے۔ آگے آئے گا سوال، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کے جواب ہم نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ کون سا ہے؟ دوسرا سوال، پاکستان کا دل کس شہر کو کہا جاتا ہے اور وہ کس صوبے میں واقع ہے؟ اچھا جی، اب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا دل کس شہر کو کہا جاتا ہے اور یہ کس صوبے میں واقع ہے۔ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ کہاں واقع ہے؟ آپ کو اپنے وطن کی کون سی بات خاص لگتی ہے اور کیوں؟ وہ سوال، وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ وطن ترقی کرے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہلے سوال کی۔ پہلا ہمارا سوال ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے۔ پاکستان کا دل کس شہر کو کہا جاتا ہے اور یہ کس صوبے میں واقع ہے؟ پاکستان کا دل لاہور کو کہا جاتا ہے جو پنجاب کا دارالحکومت ہے اور یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ اس کے بعد دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ کہاں واقع ہے؟ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ شندھور پولو گراؤنڈ ہے جو گلگل بلتستان میں واقع ہے۔ ہمارا ایک سوال، آپ کو اپنے وطن کی کون سی بات خاص لگتی ہے اور کیوں؟ مجھے اپنے وطن کی، پاکستان کی خاص بات مہمان نوازی ہے اور پاکستان کی ثقافت ہے، یعنی کہ مجھے اپنے وطن کی ثقافت اور مہمان نوازی خاص لگتی ہے۔ سوال، وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ وطن ترقی کرے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم ہی ترقی کی بنیاد ہے۔ ہمیں اسکول جانا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ ٹریفک قوانین سے لے کر قومی قوانین تک تمام سب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وقت کی قدر کریں، اسکول پر وقت پر اسکول جانا، دفتر جانا اور کام مکمل کرنا ترقی لاتا ہے۔ قدرتی وسائل کی حفاظت، شجرکاری وطن کو خوبصورت اور صحت مند بناتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلیں گے مل کر کریں بات۔ سوال اس میں یہ ہے کہ ہم کسی اپنے ایسے دوست یا رشتہ دار کا چند جملوں میں تعارف کروائیں جو پاکستان کے کسی دوسرے صوبے یا علاقے سے ہو۔ جیسے آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ دوسرے صوبوں میں رہتے ہیں یا دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، تو ان کا تعارف، جیسا کہ میری خالہ جان کا نام فرزانہ بی بی ہے، وہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں رہتی ہیں۔ وہ بہت مہمان نواز، خوش اخلاق خاتون ہیں۔ ان کا گھر خوبصورت پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ وہ پشتو اور اردو دونوں زبانیں بولتی ہیں۔ جب میں ان کے گھر جاتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے۔ لفظوں کا کھیل، سوال نمبر 6، مثال کے مطابق ایک عدد کی عددی ترتیب کو لکیر کے ذریعے آپس میں ملائیں۔ 12، 12واں، 12ویں اور 12ویں، 13، 13واں، 13ویں اور 13ویں، 15، 15واں، 15ویں اور 15ویں، 17، 17واں، 17ویں اور 17ویں، 18، 18واں، 18ویں اور 18ویں، 20، 20واں، 20ویں اور 20ویں۔ ان کی ہم نے لائن سے لگا کر عددی ترتیب جو ہے وہ ان کی ہم نے یہاں پر لگائی۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل جملوں میں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے جملے الگ الگ کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے، احمد نے ضرورت مند شخص کی مدد کی۔ اس جملے میں کام ہو چکا ہے اور یہ فعل ماضی میں آئے گا۔ دوسرا جملہ ہے، لڑکے فٹ بال کھیلیں گے۔ یہ جملے میں کام ابھی ہو رہا ہے، یعنی کہ آنے والے وقت میں ہم نے کرنا ہے، تو یہ فعل مستقبل۔
दानिश ने नमाज अदा की। फ़ेल माजी का जुमला है मछलियाँ पानी में तैरती हैं। ये फ़ेल हाल है। हम कल चिड़िया घर की सैर के लिए जाएंगे। फ़ेल मुस्तकबिल आमना हमेशा सच बोलती है। ये जुमला फ़ेल हाल में आएगा। अब फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल माजी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हमारा जो अगला सवाल है वो जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर खाली जगह पुर करें। यहाँ पर 5 नामुकम्मल जुमले दिए गए हैं जिनके सामने एक लफ्ज़ है जिसकी जमा बनाकर हमने खाली जगह को पुर करना है। पहला जुमला लाहौर में बेशुमार कॉलेज और डैश है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है तो यूनिवर्सिटियाँ आएगा। नानी जान ने बच्चों को डैश सुनाई, कहानी लिखा है कहानियाँ। आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत डैश बहती है नदी, यहाँ पे नदियाँ आएगा। बाग में डैश उड़ रही थी, तितली तितलियाँ। पुल के ऊपर से डैश गुज़र रही थी गाड़ी, गाड़ियाँ। मश्क का अगला सवाल देखेंगे वो है पढ़े। यहाँ पर अशार दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उनकी तशरीह करेंगे। अपना वतन है पाकिस्तान, इस पर तन मन धन कुर्बान। इसकी शान है अपनी शान, अपना वतन है पाकिस्तान। इसकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त, इसकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त। इसकी अज़मत अपनी अज़मत, इसकी आन है अपनी आन, अपना वतन है पाकिस्तान। ये नज़म हमें अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत और वफ़ादारी का पैगाम देती है। इस नज़म में शायर कहता है कि पाकिस्तान हमारा वतन है और हम इस पर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त हमारी अपनी इज़्ज़त है और इसकी अज़मत हमारी अपनी अज़मत है। तीसरे शेर में शायर कहता है कि पाकिस्तान की आन व शान हमारी अपनी शान है, इसीलिए हमें अपने वतन से मोहब्बत रखनी चाहिए। उसके बाद अगले सवाल की जानब बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है कुछ नया लिखना। दिए हुए इशारों की मदद से प्यारे वतन के बारे में 10 जुमले लिखें। यहाँ पर कुछ इशारे के तौर पे लफ्ज़ दिए गए हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने 10 जुमले लिखने हैं। तो पहला जुमला, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। पाकिस्तान एक खूबसूरत और ज़रख़ेज़ मुल्क है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। पाकिस्तान में कौमी और इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत से मशहूर मकामात हैं जैसे मज़ार कायद और मीनार पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहरी मेहनती और मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें और मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत वफाकी है। हम सब को अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत है। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ जो इस मशक का आखिरी सवाल है। उसमें एक सरगर्मी दी गई है जिसमें आपने अपने हम जमात साथियों के साथ मिलकर जो नीचे मौजू दिए गए हैं उनमें से किसी एक मौजू पर तस्वीरी किताबचा तैयार करना है और कमरा जमात में इसकी नुमाइश करनी है। तो यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं जैसे मज़ार कायद है, मज़ार इकबाल है, बादशाही मस्जिद है। तो आपने किसी भी ऐसे मौजू पर अपनी पुरानी किताबों में से तस्वीरें लेकर उनको क्लास में लगाएं और तस्वीरी जो है वो नुमाइश करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो सबक है उसको पढ़ने के बाद आपको सबक समझने में और मश्क में दिए गए जो सवालात हैं उनको हल करने में ज़रूर मदद मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। खुदा हाफिज़।